अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। आज जिन मौज़ूआत पे हम बहस करेंगे, सबसे पहले कि कल एक पार्लियामेंट का इजलास हुआ जिसमें सब इंतज़ार कर रहे थे कि शायद मुसवदा पेश किया जाए, लेकिन नहीं हो सका। इतनी बैठकें हुई लेकिन नाकाम क्यों हो रही हैं? और वकला तहरीक के भी इम्कानात हैं। PTI से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर वकील हामिद खान साहब ने कहा है कि 19 सितंबर से एक तहरीक का आगाज़ किया जाएगा ताकि इस तरमीम को, जिसके बारे में समझा जा रहा है कि वो PTI के सियासी हुकूक सल्ब कर सकती है और जुडिशरी के लिए भी ठीक नहीं है, उसको कामयाब ना होने दिया जाए। और एट द सेम टाइम एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है कि हुकूमती वकला ने अदालत में कहा है कि हुकूमत या डिफेंस मिनिस्ट्री के पास तो कोई ऐसी दरख्वास्त आई ही नहीं जिसका ताल्लुक़ इस बात से हो कि क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, या इसके कुछ इम्कानात है या नहीं। इस पर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं ज़ुनैरा साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इफ्तिखार फिरदौस साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रज़ा रूमी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। रज़ा रूमी साहब, आपका एनालिसिस पहले सुनते हैं। सर, ये क्या हुआ संडे नाइट को, क्या वजह थी? ख्वाजा आसिफ ने पहले कहा कि एक्चुअली हमारे नंबर्स पूरे नहीं थे, हमें मुशावरत का वक्त चाहिए था। तारस ने कहा कि नंबर्स तो पूरे ही हैं, हम बस अवामी मफाद के कुछ मसाइल को मज़ीद कुरेदना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा ड्राफ्ट दिखाएं फिर बात होगी। किसी का भी स्टेटमेंट मैच नहीं करा। जी देखिए बतूल, बहुत वाज़ेह बात है कि बगैर तैयारी के एक इतनी अहम आईनी तरमीम कोई मजाक नहीं होता और आम कानून साजी से भी बहुत ज़्यादा अहम होती है। आईन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि वो जो पाकिस्तानियों के बिलअमूम एक कंसेंसस या इत्तफाक राय का मजहर होता है, उसको जिस तरीके से ये पेश किया गया या कोशिश की गई कि उसको बुलडोज किया जाए, वो एफर्ट नाकाम हो गई। और नाकाम इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि उसमें नंबर पूरे नहीं थे या मौलाना फजल रहमान अड़ गए, मगर जो तरीक़ाकार जो पूरा रहा अपनाया गया वही फ्लॉड था। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी है उनकी, और ये भी शो करती है कि वो कितना लाइटली इसको ले रहे थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इस तरीके से पुश करना ही नहीं चाहिए। अब रही बात कि जो 2 दिन एक बेयकीनी रही और अभी भी खैर है, और उसमें अब एक और चीज़ जो सामने उभर कर आई है वो मौलाना फजल रहमान का जो रोल है इसमें, कि वो बातचीत भी करते रहे लेकिन वो जो उन्होंने अग्री भी नहीं किया, और कुछ उनके पुराने गिले शिकवे हैं हुकूमत से भी, उसमें जो पार्टियां शामिल हैं और इस्टेब्लिशमेंट से भी। तो इन दोनों का वो अपना जो है उन्होंने एक कम से कम वक्ती तौर पे बदला तो लिया है। जी रज़ा रूमी साहब, आई विल होल्ड यू हियर। ज़ुनैरा, आप पे आने से पहले मैं चाहती हूँ, क्या हम सुनते हैं कि असद कैसर ने क्या कहा, वो क्या मुतालबा कर रहे थे आज, और उसके जवाब में क्या है वो भी सुनेंगे। जी पूछना चाहता हूँ, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक। अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। जी ज़ुनैरा, पहले तो आप इस पे अपना फीडबैक दें, फिर लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा वो भी सुनवाएंगे। ये मुतालबा गलत है ऑपोजिशन का, क्योंकि उस पर तो आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया जा रहा है कि अपनी हमारी तैयारी होगी तो आपको बताएंगे, लेकिन फिर सवाल ये कि मुशावरत किस बात पे हो रही है, किन नुकात पे हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन को। थैंक यू बतूल। सबसे पहले तो ये कि पार्लियामान का पहला काम क्या है, अगर लॉज बनाना है और अवामी मफाद की चीज़ें लेजिस्लेट करनी हैं, तो उनको तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कस होना चाहिए, उनको बंद कमरों में तो बिल्कुल डिस्कस नहीं होना चाहिए। और हम कोई पिछले 2 महीने से किसी और चीज़ पे फोकस नहीं देख रहे गवर्नमेंट का, से इसके कि वो लगे हुए हैं नंबर पूरे करने के लिए, किस चीज़ पे हमें उसका भी नहीं मालूम। सारी स्पेकुलेशंस हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक आधी चीज़ का हमें कंफर्म है कि हाँ जी वो चीफ जस्टिस को लेके स्पेसिफिक हैं और मोटिवेटेड हैं टू डू समथिंग, बट ये जितना अरसा भी गुजरा है इस सारी कोशिश में, उसमें ऑप्टिक्स ने सिर्फ इस गवर्नमेंट को, इस जमहूरियत को, इस मुल्क को, इसके लोगों को मज़ीद शर्मिंदा ही किया है। बिकॉज इसने सिर्फ एक मैसेज दिया है कि नथिंग हैज़ चेंज्ड हेयर। वही रातों को अदालतें खुलनी, वही पार्लियामान रातों को खुल रहा है, इजलास नहीं हो पा रहा। हम बच्चे तो नहीं है ना,
ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ تو ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے. اس کو چھپانے کی نوبت اگر آ رہی ہے تو وہ پہلا اشارہ ہے کہ وہ کچھ غلط ہے. اگر وہ آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس نہیں کر سکتے تو وہ پھر کہیں اور بھی کیوں ڈسکس ہو رہا ہے. میرا تو بالکل یہ بیسک آرگیومنٹ ہے اس پہ. دوسرا, اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہا؟ وکیل الگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ وکیل بھی کیونکہ کسی ایک پرٹیکولر جماعت کے ہیں اس لیے ہم ان کے بارے میں بھی کیا بات کریں. اسد کیسر بھی جو بات کر رہے ہیں وہ اونس جو ہے وہ کہیں اور ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے. کوئی بھی بیسکلی یہ نہیں کہہ رہا اس کو پارلیمنٹ میں فلور پہ ٹیبل کریں آپ, کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا. لیکن وہ ٹیبل کیوں نہیں کر رہے؟ ایگزیکٹلی وہ کیوں نہیں کر رہے, اس کا جواب وزیر اعظم کو دینا چاہیے. وزیر اعظم تو صرف کمروں میں یا عشائیے دے رہے ہیں یا زہرانے دے رہے ہیں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. سو دس آل از آپٹیکلی سو ڈائسی وچ میکس می کنونسڈ کہ جو ہو رہا ہے وہ بھی ڈائسی. لیکن لا منسٹر پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کنونس ہو جائیں. وہ کیسے آپ کو کنونس کریں وہ سناتے ہیں. حکومت جب بن رہی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی میٹنگز کے دوران جو ہمارے کچھ معاملات طے ہوئے ان میں سے یہ بھی تھا کہ حکومت سازی کے بعد جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا انفنشڈ پارٹ ہے اس پہ کام کیا جائے گا. وہ کیا تھا؟ آئینی عدالت کا قیام. 19ویں ترمیم, وہ کون سی طاقت تھی جس نے کہا آئینی عدالت نہیں بنے گی؟ میں قانون کے طالب علم کے طور پہ اور اس پارلیمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہونے کے حوالے سے میرے ذہن میں کوئی وہم نہیں ہے کہ قانون ساز پارلیمان جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے, وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کابینہ اور خصوصی کمیٹی کے بعد پارلیمنٹ میں آتا ہے. زنیرہ, جو کہ آپ جواب جاننا چاہ رہی تھی, تو وہ ان کے مطابق یہ پروسیس ہی پورا نہیں ہوا اس لیے ہم آپ کو ڈرافٹ نہیں دکھا سکتے. لیکن افتخار فردوس صاحب, آپ کنونس ہو رہے ہیں اس بات سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے کابینہ میں جائے گا, پھر خصوصی کمیٹی کے بعد آئے گا, پھر پارلیمنٹ میں آئے گا, پھر جا کے کہیں مسودہ بنے گا. تو پھر مشاورت کن بنیادوں پہ ہو رہی ہے اگر بیسک آئیڈیاز کلیئر نہیں ہیں؟ بطول صاحبہ, جب یہ ساری ڈسکشن شروع کی تھی اسی وقت بھی میں نے آپ لگتا نہیں ہے کہ نمبر مینس یا جو حوالے سے ساری انفارمیشن لوگ بتا رہے ہیں یہ سب قیاس آرائیاں ہیں کہ ہوگا نہیں. اور ہوگا اس لیے نہیں کیونکہ جو سوچ ہے اس کے پیچھے وہ مکمل طور پر پی ایم ایل این خود بھی کنونس نہیں ہے, ورنہ تو ان کے پاس ٹائم تھا اور اگر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ چاہتی تو وہ یہ کر سکتی. تو میرے ذرائع ہیں وہ آبویسلی اس کو صرف اس طرح جو ہے وہ نہیں دیکھتے کہ حکومت کی انکمپیٹنس ہے یا وہ نمبرز پورے نہیں کر سکے, بلکہ کہیں نہ کہیں پارٹی کے اندر, ناٹ ایز اے گورنمنٹ بٹ پارٹی کے اندر یہ سوچ ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے آپ کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ برقرار ہو. نہ تو ہم نے مسودے کے بارے میں کوئی ایسی بات سنی جس کے بارے میں کوئی پولیٹیکل کنسنسس آگے آ سکے, نہ کوئی کنوکشن ہو یا نہ کوئی کنونسنگ آرگیومنٹ جو ہے وہ آگے آئی ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جا سکے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ, بلکہ اینڈ آف دا یہ اسپر آف دا مومنٹ کے اندر جو ہے ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ اس پہ ریکویسٹ کے طور پر دکھائے گئے ہیں. اور ابھی بھی گورنمنٹ نے اوپنلی مسودہ شیئر نہیں کیا, بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ سے جو ہے 42 پوائنٹ کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈرافٹ ہے اس کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے. میرے خیال میں آگے بھی حکومت کو پرابلم ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان یا مینگل صاحب یا پی ٹی آئی, کیونکہ خبریں کچھ اخباروں نے اور کچھ سوشل میڈیا فارمز نے یہ بھی جو ہے وہ چھاپی تھی کہ وہ کنونس ہو گئے ہیں. میرے خیال میں سارے خبریں غلط ہیں, بلکہ پی ایم ایل این خود بھی کنونس نہیں ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے رضا رومی صاحب, کیا آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس پہ کنونس نہیں ہے؟ ان کی پارٹی آراء مختلف ہیں پارٹی کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ اگر میڈیا رپورٹس کو ہم ڈینائی کریں تو پھر یہ مواد آ کہاں سے رہا ہے؟ میڈیا بھی غلط کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کچھ تیار ہی نہیں کیا. جی بطول, معاملہ اس طرح سے ہے کہ اب پہلے یہ شاید ایسی بات ہوگی کہ خود پی ایم ایل این کے اندر جو ہے اس کے اوپر, اور ایک دو جو ان کے لیڈرز ہیں انہوں نے تو ان سے اختلافات کا اظہار بھی کیا ہے, میں پڑھ رہا تھا آج صبح. لیکن یہ اب معاملہ ہے سروائیول کا. ایک نظام جو ترتیب دیا گیا تھا فروری 8 کو کے الیکشن کے بعد,
اور اس میں جس کو اب ہم ایک ہائیبرڈ نظام 2.0 کہتے ہیں، اب اس کی بقا کا سوال ہے، کیونکہ اس کو متعدد چیلنجز درپیش ہیں. ایک تو الیکشنز کے اوپر اتنے سوالات ہیں، ان کی لیجیٹمیسی کے اوپر وغیرہ وغیرہ، اور دوسری طرف جو انہوں نے موجودہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر، یہ اس کی کنٹینیوٹی کا بھی سوال ہے. اس میں عدلیہ جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر، ایک بہت بڑا پاور سینٹر بن کر ابھرا ہے ماضی قریب میں، اور ابھی یہ لڑائی جو ہے عدلیہ بمقابلہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، اب یہ بڑی ایک سیریس نہج پہ پہنچ گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پارلیمان کے ساتھ بھی آپ یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، کہ یہ معاملہ مزید جو ہے انٹینس ہوگا. اور کیونکہ یہ قانونی آئینی معاملات کم ہیں، یہ سیاسی معاملات زیادہ ہیں، اور یہ جو ایک ہر ادارہ جو ہے اس وقت وہ اپنی پاور کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے اور اپنے طریقے سے کام کو چلانا چاہتا ہے. اس لیے ججز کے ساتھ سپورٹ اس لیے زیادہ ہے وکلا میں اور دیگر سول سوسائٹی کے حصوں میں، کہ وہ بات بالآخر تو آئین اور قانون کی کر رہے ہیں. اگر آئین کی بالادستی نہیں ہوگی پاکستان میں تو پھر ہم تو اسی گرداب میں پھنسے رہیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ججز نے بھی، اور سب نہیں، چند ایک نے، انہوں نے بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری طور کے اوپر جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. اور اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو بالکل رضا رومی صاحب، فیر انف، اور اچھا ہوا آپ نے یہ ٹرم کا استعمال کیا، کیونکہ یہ پرانی ٹرم ہو گئی ہے، اور جو نئی ٹرم ہے جو آج کل چل رہی ہے وہ ہے جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس. تو زنیرہ، ہم ان دونوں کے جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کے درمیان کہیں پھنس گئے ہیں؟ نہیں، ہم ہمیشہ سے ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکل نہیں سکے. اور مجھے تو اس وقت پارلیمان بھی ایک ہاسٹیج نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی وقت چند سالوں بعد اگر کوئی اس وقت کے پرائم منسٹر کا انٹرویو کرے تو وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ میں مجبور تھا، میں یہ آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں؟ بیکاز ہر پرائم منسٹر اپنے ٹائم پہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھیلتا ہے. امینڈمنٹس کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے دیٹ از آل ہمارے سامنے ہسٹری ہے. اور اس کے بعد جب وہ نہیں ہوتے کہتے ہیں ہم مجبور تھے، یعنی کہ اونس کہیں اور ڈال دیں، اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں. اگر وہ سچ بھی ہے تو دے ہیو لاسٹ دیئر ٹرسٹ. آنیسٹ بات یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ اس وقت سٹیکس بہت ہائی ہیں. ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی گورنمنٹ اپنی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اس رجیم سے یا اس ڈیسٹینیشن سے. انہیں اس کی طرف جانا ہی جانا ہے. وہ اس کو کیسے پاس کراتے ہیں، کس طریقے سے، کتنے دنوں میں، دیٹ از ارریلیونٹ. یہ پاس ہونا ہے، یہ فار شیور ہے. اور اس میں چاہے پارٹی میں کوئی کہہ رہا ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی صرف پوسچرنگ ہے. بلاول بھٹو ایک دن کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہم اسی جیل میں ہوں گے، اگلے دن آپ ان کی پوسچرنگ دیکھ لیں. 2 دن میں پارلیمنٹ میں جو چیزیں چینج ہوئی ہیں، جو الفاظ چینج ہوئے، جو ٹون اینڈ ٹینر چینج ہوا پارلیمنٹ میں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے نہ ہونے کے کوئی چانسز ہیں تو وہ پھر وشفل تھنکنگ ہے. اینڈ وی آل ہیو دیٹ وشفل تھنکنگ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ تھنگس ٹو گو دس وے. اور خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ ابھی ہم انکلیئر ہیں کہ گورنمنٹ کے نمبرز پورے ہیں نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے اپنے ارکان کے اس حوالے سے متنازع بیانات موجود ہیں. لیکن یہاں پہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم 1999 سے دیکھ رہے ہیں الجہاد تھا جب پہلی دفعہ ججز کی تقرری کا معاملہ اٹھا. اس کے بعد اس کو سیریس لیا گورنمنٹ نے، تو کبھی وزیر اعظم اور صدور نے مل کے ججز لگائے، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بھی یہ کرتا رہا، پھر پارلیمانی کمیٹیاں بھی یہ کرتی رہیں. لیکن ایک سوال جو اپنی جگہ قائم تھا کہ کیا اس نے نظام میں ججز کی تقرری کو شفاف بنایا ہی نہیں بنایا. میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ اس ترمیم کے تھرو صرف اسی سوال کا جواب دے دے یا یہ یقینی بنا دے کہ چاہے جو بھی تقرریاں ہو رہی ہیں اس سے نظام میں شفافیت آئے گی، تو شاید کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ترامیم نہ ہو. لیکن چونکہ گورنمنٹ کے پاس اس حوالے سے کوئی جواب نہیں ہے، چونکہ وہ یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کر رہے ہیں، تو اس لیے اس سوال کا جواب ہمیں نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں دیکھنے کو ملے گا. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے.
آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن، اور اب یہ بات کریں گے کہ کیا آنے والے وقت میں پاکستان میں ایک نئی وکلا تحریک جنم لے سکتی ہے، اور کیا وہ اتنی افیکٹو ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ حامد خان نے ایسا کہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے 19 تاریخ کو ایک تحریک کا اعلان کیا جائے گا اور بھرپور انداز میں حکومتی مخالفت کی جائے گی. ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. ہماری ہے کالا کوٹ. جس طرح ہم نے 2007 سے 2009 تک موومنٹ چلائی انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی، 2002 یا 2003 میں جس طرح سے مشرف کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، انشاءاللہ تعالی بالکل درست کام میرے بھائیوں نے کہ اسی طرح ہم چلائیں گے. ہم کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ سپریم کورٹ ہے. جی افتخار صاحب، آپ نے سنا کہ حامد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کر رہے ہیں، اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2006 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اے نے سائن کیا تھا، اس کا جو چوتھا کلاز ہے اس میں یہ بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنیں گے، فیڈریٹنگ یونٹس اس کا حصہ ہوں گے، ججز جو کوالیفائڈ ہوں گے وہ بھی اس کو ہیڈ کر سکتے ہیں، کچھ افراد بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ریگولر سول اور کرمنل کیسز سنے گا تاکہ اسپیڈی جسٹس ہو سکے، اور اپوائنٹمنٹ ججز کی جو ہے وہ ریگولر طریقے سے ہی ہوگی جیسے پہلے ہو رہا ہے. تو یہ تو 2006 میں کہہ دیا تھا، اب اس پہ اعتراض کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو 2 جمہوری جماعتوں نے اس پہ سائن کیا ہے. جی بالکل، اور اچھا ہے کہ آپ نے یہ سوال بھی پوچھ لیا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے، جو ابھی یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوا ہے جس کو جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کہہ دیں یا جوڈیشل ایکٹیویزم کہہ دیں، یہ اس کے دیکھنے کا ایک جو ہے وہ نظریہ ہے. لیکن آپ اپنے ملک کی پالیٹکس دیکھ لیں، کنسٹیٹوئنسی سے لے کر نکاح تک سارے کیسز جو ہیں وہ سب کے سب ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو سسٹم کے اندر جو کیپیسٹی ہے یا جو اس کو پرابلمز کو ڈیل کرنے کے لیے جو بنائے گئے ہیں، جیسے ایف آئی اے ہو گیا یا لوور جوڈیشری ہو گئی، یا ایسے ادارے جن کے مقننہ کے ساتھ جو ہے وہ پہلو اٹیچڈ ہیں جس کے وہ یعنی ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ فیل ہو گئے ہیں، وہ جو ہے سارے کنٹروورشل بھی ہو گئے ہیں، فیل بھی ہو گئے ہیں، اور وہ کمپرومائز بھی ہو گئے ہیں. اس لیے جا کر آخر میں بات پھیل جاتی ہے اور پہنچ جاتی ہے جوڈیشری کے پاس. اب جوڈیشری نے اگر یہ ایک نارمل سرکمسٹانسز کے اندر یہ ڈیسیجن ہونا ہوتا، ہم یہ بھی کویسچن کر سکتے ہیں کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ آئی، یا اس سے پہلے جو پی 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 کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس ٹائم پر جو ہے یہ کیوں نہیں کیا اگر 2006 میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اس کی پرابلم یہ ہے کیونکہ جب پالیٹکس جو ہے وہ ساروں کو گھیر لیتی ہے، ورنہ جوڈیشری کے اندر ایکٹیویزم جو ہے وہ تو ابھی کی نہیں ہے، وہ تو کب کی ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ اور اس کے ساتھ جو اٹیچ پولیٹیکل بیگیج ہے، اس کے اندر ان چینجز کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکل مینوورنگ ہوگی. اور اگر اس ٹائم پر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور جس طریقے سے بھی ہو رہی ہے، ہمارے باقی دوستوں نے اس کے اوپر جو ہے بات کی، تو ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ بھی ہے، صرف یہ جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہے بلکہ پولیٹیسائزیشن بھی نہیں ہے، بلکہ زور سے اور ڈیلیبریٹلی عدلیہ کو پالیٹکس میں جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آربیٹری باڈی ہے نہیں سوائے سپریم کورٹ کے. تو جب آپ اس کے ایسے ماحول کے اندر ڈیسیجن میکنگ کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر اس میں آپ ججز کو جو ہے وہ ڈلوانا چاہتے ہیں، پلس یہ بھی نہیں، اگر آپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ اگلے 2 چیف جسٹسز کو جو ہے وہ موقع بھی نہیں دے رہے. تو یہ ایک آلٹرنیٹ پرسپیکٹو ہے جس کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آبویسلی الزام تو جوڈیشری پہ آئے گا، لیکن پھر آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ آپ نے جا کر جانا کہاں پر ہے؟ کون ان ساری باتوں کا فیصلہ کرے؟ جی بالکل افتخار. اور رضا صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ترامیم جو کی جا رہی ہیں اس میں بہت سارے ایسے نکات ہیں جس میں بہت ایکسٹینسو بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اس کو اس لیے چنا ہے کیونکہ یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے پاکستان کی ڈائنامکس کے لیے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ایک یہ دلیل آتی ہے اس کے فیور میں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس اس لیے بھی بن رہے ہیں تاکہ انٹرپریٹیشن آف لا آسان ہو جائے، اور ججز کے اوپر جو سول یا فوجداری یا دوسرے مقدمات کا بوجھ ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے، جیسے 63A کا معاملہ یا ریکاؤنٹنگ کا معاملہ. لیکن پیورلی انٹرپریٹیشن کا معاملہ اگر ہم اس کو صرف اسی کانٹیکس میں دیکھ لیں جس کی ضرورت ہے، تو پھر تو یہ افہام و تفہیم سے بات آگے بڑھ جانی چاہیے، صرف انٹرپریٹیشن تک رہے بات. تو جی بدول، یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا معاملہ، یہ اگر آپ کو یاد ہو تو 2006 میں جو میثاق جمہوریت تھا اس میں اس کا ذکر کیا گیا تھا،
اور جو اس وقت کی دستخط کرنے والی جو پارٹی تھی انہوں نے اس کے اوپر اگری کیا تھا. اب یہ لیکن ہوا یوں کہ غالباً جب یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت کنسنسس نہیں بن سکا اور پی ایم ایل این ہی اس وقت جو ہے وہ اپوز کر رہی تھی, اور آج شومیہ قسمت یہ کہ آج وہی اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ اس کے فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. ویسے تو یہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ ایک مخصوص کورٹ جس کا کام آئینی کیسز اور آئین کی تشریحات اس کے اوپر فوکس ہو, تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. دنیا میں ہوتی ہیں اس طرح کی کورٹس, لیکن یہ جن سیاسی حالات میں کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ موجودہ سپریم کورٹ کی جو ہے ہیئت, اس کو تبدیل کرنے کا کام ہے کہ کچھ ججز کو یہاں سے بھیج دیا جائے. اور یہ بھی کہا گیا, میں نے یہ پڑھا ہے, ظاہری بات ہے ابھی تو کوئی چیز فائنل ہمارے سامنے تو آئی نہیں ہے. جو کچھ ہم نے دیکھا ہے میڈیا میں, جو کچھ بات چیت ہو رہی ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو آئینی کورٹ میں شفٹ کر دیا جائے اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے, اور اس میں جو ریٹائرمنٹ کی ایج بھی 68 غالباً مقرر کی گئی ہے. جو کاغذات میں نے دیکھے ہیں, پتہ نہیں وہ آفیشلی تو نہیں ہے پریزنٹ ہوئے. اور دوسری طرف جو موجودہ سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ پھر اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اس کے اوپر ایک کورٹ آ جائے گی. تو یہ بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سپریم کورٹ کا تصور ہے موجودہ آئین میں یہ وہ اس سے بھی وہ بھی تبدیل ہو جائے گا. اور اس کو جو لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل موجودہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک حملہ ہے. اب یہ ہے یا نہیں ہے, یہ تو ایگزیکٹ ترمیم جو آئے گی اس کو ہی دیکھا جائے گا, اور بعد میں عدالت کیا کہتی ہے اس کے اوپر. باہر کیف یہ معاملہ جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے اس کا آئین سے کم تعلق ہے سیاست سے, اور پاور سٹرگل جو جاری ہے اس وقت اس سے زیادہ ہے. جی. اور زنیرہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب پیرالل کورٹس پرپوز کیے گئے ہیں تو وہ سسٹم نہیں ڈائجسٹ نہیں کیے, اور پہلے سے جو باڈیز کام کر رہی ہیں جیسے سپریم کورٹ یا لوور کورٹس, وہ ان کو وہ چیز پسند نہیں آئی ہے. اور ایسی بھی پاکستان میں مثال موجود نہیں ہے کہ کوئی پیرالل باڈی بن گئی ہو اور بہت امیزنگ پرفارمنس ہو. لیکن آپ کیا گورنمنٹ کو اسپیس دیں گی کہ ٹھیک ہے آپ انٹرپریٹیو باڈی بنا لیں اور اس کو آزما کے دیکھ لیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید دینی ہی نہیں چاہیے, اس سے معاملات مزید خراب ہو جائیں گے؟ ویل میں پرسنلی تو پیرالل سسٹمز کے خلاف ہوں, بیکاز پیرالل سسٹمز فیل ہی ہوئے ہیں ابھی تک آپ کے سامنے, اور اگر ہم اس کو 20 سال بعد دوبارہ ایک اور پیرالل سسٹم سے ریپلیس کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہم نے سیکھا کیا ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ اگر جوڈیشل ریفارمز اتنے ضروری تھے تو پھر کرمنل جسٹس سسٹم سے سٹارٹ لے لیتے, جس کا تعلق عوام سے ہے, تو ہم زیادہ نیت پہ شک بھی نہ کرتے اس گورنمنٹ کی, اور پولیٹیکل لینز سے بھی نہ دیکھتے اس سارے معاملے کو. لیکن کیونکہ یہاں پہ جو آڈیسٹی ہے آف آر پولیٹیکل لیڈرشپ وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ناٹ ایون بادرڈ اباؤٹ اٹ, کہ ہم کہاں سے سٹارٹ لے رہے ہیں, کیا اسپیسیفکس ہیں اس میں انوالو, بات کرنی تو دور کی بات ہے, کچھ پرٹیکولر صحافیوں کے ذریعے سے سوشل میڈیا پہ مسودہ لیک کروا دینا, اور پھر کیا اس پہ آپ پلس دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بات کہاں تک جائے گی. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. پھر آئینی باڈی آپ بنا دیں, اس کا ایک الگ چیف جسٹس بنا دیں, وہ بھی تو وہ انسان ہی ہوگا نا, وہ بھی تو بیٹھ کے پھر کوئی ایسے فیصلے کرے گا کل کو آپ کو. لیکن زنیرہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی انسان دو جگہ پہ ہو. نہیں, دا تھنگ از اگر ایک ہی انسان کو دو جگہوں پہ لگانا ہے تو پھر پہلے اس کی کوئی کمی ہے, اتنا سینٹرلائز سسٹم ہے, کیا چل پا رہا ہے یہ بتا دیں مجھے. اگر آپ سمجھتے ہیں ڈیوائیڈ ہونے سے مسئلے حل ہونے ہیں تو کیا اس بات کا مطلب آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ کنفرنٹیشن نہیں ہوگی؟ کہاں پہ جا کے وہ ایک دوسرے کو پھر کانٹرڈکٹ نہیں کر رہے ہوں گے. وہ ایک الگ وانٹیج پوائنٹ بنے گا کہ کیا یہاں پہ آئین پریسیڈنس لے گا کہ یہاں پہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ پریسیڈنس لے گا. تو دیر ٹو مینی کانٹرڈکشنز انوالوڈ. اس لیے میں نے کہا ڈیبیٹ ہونی ضروری ہے, یہی وجہ ہے ہم اس وقت سب ہائپوتھیٹیکل ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ, لیکن ایٹ لیسٹ کر تو رہے ہیں, اور یہی کام اصل میں پارلیمان کا ہے جو وہ نہیں کر رہے. سو یہ اس وجہ سے ہر کوئی ان کی انٹینٹ کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اگر واضح کر دیا جاتا تو میرے خیال ہے معاملہ اتنا بڑا نہ ہوتا. اور افتخار صاحب, ججز کی تقرری ایڈ ہاک ججز کو الگ سے لگانا, چیف جسٹس کی ایکسٹینشن, پیرالل کورٹس, آئینی عدالتیں, جو بھی پروپوز کیا جا رہا ہے پچھلے 2.5 ایئرز میں پروبیبلی, اسپیشلی جب سے پنجاب کا ری رن الیکشن ہوا ہے,
جس میں 63A کا معاملہ تھا، اس کے بعد جتنی بھی قانونی انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں وہ پولیٹیسائز تھیں. اس کے بعد اگر کوئی ایسی آئینی عدالت بنے گی تو ہم یہ ایزیوم کیسے کر لیں کہ وہ بہت ان بائسڈ فیصلے کرے گی، کیونکہ وہ جن انٹرپریٹیشنز کو ٹیک اپ کرے گی وہ بائسڈ ہیں. دیکھیں ہم تو بارہا یہی بات کر رہے ہیں کہ جو ان چیزوں کی ڈسکشن کا جو فورم ہے وہ پارلیمان ہے. اگر آپ پارلیمنٹ کی تقدس کو جو ہے وہ پامال کریں گے تو وہ سارے کویسچنیبل باتیں جو ہے وہ سامنے، جو ریگولرائزیشن بھی ہوگی، جو ایڈ ہاک بھی آئیں گے، وہ سب کے سب کویسچنیبل اینٹیٹیز ہوں گی. مسئلہ یہ ہے کہ شاید ابھی فیوچر میں نیئر فیوچر میں اس کا اتنا کوئی بڑا پرابلم نہ ہو، لیکن جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہم اس قانون سازی کا حصہ جو ہے وہ بنیں گے تو کل یہ ہمارے خلاف ہی جو ہے وہ استعمال ہوگی. اور میرے خیال میں پی ایم ایل این سے زیادہ یہ بات کون جانتا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور جو پبلک کی کنٹروورشل سمجھی جائے، سب سے بڑا خمیازہ جو ہے اس کو پی ایم ایل این نے خود ہی جو ہے وہ بھگتا ہے اس کا. تو میرے خیال میں جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں سے تو کوئی دو رائے، کوئی بھی شخص جو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں جو ہے وہ یقین رکھتا ہے وہ اس بات سے جو ہے ڈس ایگریمنٹ نہیں کر سکتا کہ طریقہ کار بھی یہی ہے اور آبویسلی اس کے مطابق سوچ بھی ہے. لیکن جن حالات میں اور جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، کس ملک کے اندر جو ہے ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ پورے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے جا رہے ہیں، مسودہ آج تک آپ نے جو ہے پبلک کو بھی نہیں دکھایا، اور جو ان کے ریپرزینٹیٹیوز اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ فارم 63 کے ہیں، 43 کے ہیں، جس کے بھی ہیں، اگر آپ نے ان کو ہی نہیں دکھایا کہ اس کے اوپر ڈیسیجن کیا لینا ہوگا تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک لیگلائزڈ ایکسیپٹیبل جو ہے وہ ڈیسیجن ہوگا پبلکلی؟ میرے خیال میں ایسی کوئی بھی چیز اگر اس پارلیمنٹ کے تھرو فلوٹ ہوتی ہے تو یہ ابھی نہیں بلکہ ایک ایسے پرابلم کو جنم دے گی جس کو میرے خیال میں آخر میں اس حکومت کو لے ڈوبے گی. اور رضا رومی صاحب، یہ تو ہم نے کچھ آئینی اینگلز ڈسکس کیے، لیکن اب وکلا بہت اگریسو ہیں. تقریباً 100 سے زائد وکلا کا رد عمل سامنے آیا ہے. حامد خان کا ہم نے آپ کو سنوایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف سڑکوں پہ جائیں گے، آپ کو ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشرف کے خلاف بھی گئے، ہم دیگر کے خلاف بھی گئے، ایک کامیاب وکلا تحریک آنے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ جی دیکھیے، ایک وکلا تحریک کے اجزاء جو ہیں وہ تو موجود ہیں. اگر جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے اسپیسیفک بات کر لیتے نا، حامد خان صاحب نے اور جسٹس اور دیگر وکلا جو ہیں سینئر، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ منصور علی شاہ کو نہیں چیف جسٹس بنائیں گے تو پھر ہم ایک تحریک چلائیں گے اور سپٹمبر کے اینڈ سے آغاز کر دیں گے. تو بالکل یہ اجزاء موجود ہیں، مگر کیا لائرز متحد ہیں اس وقت؟ جیسے وہ افتخار چودھری صاحب کے جب ان کا ڈسمسل ہوا تھا اس کے بعد ان میں ایک اتحاد بن گیا تھا فی الفور، تو ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی کافی ڈویژنز ہیں، بلکہ پچھلے 1-2 سال سے یہ کوشش رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی بھی تھی کہ وکلا کو زیادہ سے زیادہ متحرک کیا جائے. آپ نے دیکھا کتنی جگہ انہوں نے پارٹی میں دی ہے. پارٹی کے ابھی تمام بڑے عہدے جو ہیں وہ وکلا کے پاس ہیں. تو یہ ڈویژن ہے. نمبر 2 یہ کہ اب جنرل مشرف کے خلاف وہ جو تحریک تھی اس میں تو جنرل کیانی اس وقت کے جو DGISI تھے اور بعد میں وہ چیف بن گئے، ان کا تو بڑا کلیئر ہاتھ تھا، تو وہ ڈاکیومنٹ ہو چکا ہے اور بہت کچھ ثبوت خود جنرل مشرف کہہ چکے ہیں یہ بات، اور لوگ بھی کہہ چکے ہیں. تو کیا اس وقت کوئی ایسا جنرل کیانی موجود ہے؟ نہیں، ایسے بھی کوئی شواہد نہیں ہے فی الحال. تو اس لیے جو ہمیں تو تاریخ کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے عوامل جو ہیں وہ ایک تحریک کو یا ایک سسٹمک چینج کو لا سکتے ہیں. تو اس وقت وہ پورے عوامل نہیں ہیں. یہ ایک تھریٹ بن سکتی ہے لیکن فی الحال نہیں ہے. جی زنیرہ، نہیں بن سکے گا ایک کامیاب پریشر گروپ جن وکلا بات کر رہے ہیں حامد خان؟ نہیں، بیکاز آئی اگری ود رضا. اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ وکلا میں بھی بہت زیادہ ہے، اور اس وقت وکلا کی انوالومنٹ جو پالیٹکس میں ہے وہ بڑی میسو ہے. حالات بہت ڈفرینٹ ہیں. وہ آؤٹ رائٹلی جنرل مشرف، چاہے وہ صدر کے عہدے پہ بیٹھے تھے یا جیسے بھی بیٹھے تھے، بہرحال ایک آرمی ڈکٹیٹر تھا، اس کے خلاف پوری قوم متحد ہوئی، وکلا متحد ہوئے، ڈفرینٹ کانٹیکس تھا.
10-12 साल पहले की बात है. वी हैव मूव्ड ऑन, थिंग्स हैव मूव्ड ऑन. एक और जमात का एक और एरा देख चुके हैं हम 2018 से लेके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक. उसके अभी तक आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं इस मुल्क में. उसमें कोई प्रेशर ग्रुप सड़कों पे आके अगर ये समझता है कि वो चीज़ें चेंज करा लेगा तो हाईली अनलाइकली. ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या होने जा रहा है. इमरान खान का ट्रायल हो गया नहीं, लेकिन यहाँ पे आई वांट टू हैव माय टेक ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चीफ जस्टिस साहब का फीडबैक तो वो ले रहे हैं जो मुख्तलिफ वकीला तंजीमें उनके हवाले से दे रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान बार काउंसिल ने उनके बारे में कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायरमेंट के करीब अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं. इसमें ये तरमीम भी शामिल हैं, उनकी एक्सटेंशन भी शामिल है. बलूचिस्तान से सीजे का ताल्लुक़ रहा है, वो वहाँ पे काम करते रहे हैं. तो अगर आपके अपना जो आपका एक बज़ाहिर हल्का है और जो आपके फॉर्मर कॉलीग्स आपके बारे में ये राय रख रहे हैं, तो आप अपनी लेगेसी का ख्याल करें. आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब आप जाएंगे, बेशक 3 साल के बाद जाएँ, तो वो लेगेसी क्या है जो आप छोड़ के जा रहे हैं. एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं. आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और अब हम बात करेंगे कि इमरान खान जो मिलिट्री की हिरासत के हवाले से सवालात उठाए गए थे अदालत में, और आज हुकूमती वकील ने इस हवाले से कहा कि इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल या हिरासत को लेकर वजारत दिफा के पास कोई दरख्वास्त ही नहीं आई है. और ये केस इस्टेब्लिश ही इसलिए हुआ था क्योंकि PTI के वकील अदालत में गए थे कि इमरान खान का ट्रायल मुतवक्के है और हम ये चाहते हैं कि ना हो. और अब इवन जजेस कन्फ्यूज़ हैं. इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊँगी. इवन जजेस कंफ्यूज हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब आपकी दरख्वास्त का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है हमें कुछ पता ही नहीं है. तो क्या इस खबर के बाद हम ये समझ सकते हैं कि ये इम्कानात कम हो गए हैं, इमरान खान का ट्रायल नहीं हो सकता एनी हाउ? मेरे ख्याल में इस खबर के साथ ये बात कभी इम्कान और भी है कि ऑब्वियसली ये काम होने जा रहा है और उसके कई मुहर्रिकात हैं और कई पहलू है देखने के. लेकिन ये कहना कि ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में ये ठीक बात नहीं है. लेकिन इमरान खान की जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो बातें और चहमगइयाँ हो रही हैं, ऑब्वियसली उसमें जुडिशरी का और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा प्रीरेक्विजिट रिक्वायर है. उसके अलावा ये काम नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे जुडिशल क्लॉजेस हैं जो उसके साथ डायरेक्ट. लेकिन फिर इफ्तिखार साहब, गवर्नमेंट इतनी इल इन्फॉर्म्ड कैसे हो सकती है? वो एटलीस्ट यही कह देते दैट वी आर इनटू इट, वी आर लुकिंग इनटू इट, हम देख रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो इतने इल इन्फॉर्म्ड कैसे हो सकते हैं? जब आपका लॉ मिनिस्टर ये कह सकता है कि मैंने उसका ड्राफ्ट नहीं देखा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि आज तक मैंने वो कानूनी मुसविदा नहीं देखा, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि उनको इस डिसीजन के बारे में भी नहीं पता, या शायद पता है लेकिन वो उसका बोझ बर्दाश्त नहीं करना चाहते बल्कि किसी और के सर पे जो है वो डालना चाहते हैं. मेरे ख्याल में अब इसमें कोई छुपी हुई बात बाकी रही नहीं. लेकिन बतूल इधर एक और बात मैं करना चाहता हूँ, एंड ऑब्वियसली आई एम रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट रूमी साहब एंड जुनैरा एक्चुअली सेड. बॉस के मुशर्रफ के टाइम का हवाला देना मेरे ख्याल में वो एक इंतहाई रिडक्शनिस्ट जो है वो अप्रोच है. क्योंकि अगर हम मिलिट्री डिक्टेटर को देखते हैं और जो पीछे जो उसकी जो मूवमेंट चल रही थी और फिर उसको क्लब करके आज की हिस्टोरिकल जो है वो मार्कस को जो है वो जज करते हैं, तो ये मेरे ख्याल में पंजाब में या सिंध में बैठकर तो शायद जो है इस तरह नहीं लगता कि इस किस्म की फोर्सेस डिसरप्टिव फोर्सेस हैं. लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहा है इस टाइम पर, अगर उनको जो है मद्देनजर रखते हुए जो है वो तज्जिया किया जाए तो ये काफ़ी जो है डेंजरस सिनारियो है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं. क्योंकि पहले मुत्तहिदा होकर जो है एक शख्स के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई, अब डिसरप्टिव फोर्सेस आ गई हैं जो इंटरनली जो है हुकूमत को जो है वो खोखला करने जाएगी. ठीक है, ठीक है. रज़ा रूमी साहब, आज की समाअत में भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये कहा कि सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं. अगर बयानात किसी ऑफिसर की तरफ से हैं तो संजीदा लेंगे. और जो लास्ट टाइम DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में बिटवीन द लाइन्स जवाब दिया था. लेकिन अगर अदलिया बार बार एम्फेसाइज कर रही है कि हमें पता चले कि पोजीशन क्या है, क्या गवर्नमेंट वक्त ले रही है या वो भी किसी ऑफिसर के संजीदा बयान का इंतज़ार करें जैसे जस्टिस साहब ने कहा? जी देखिए बतूल, अभी बात यह है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है जैसे आपने भी फरमाया, और ये मीडिया में इसकी डिबेट्स और डिस्कशन हो रही हैं. मगर सवाल ये है कि अभी तक तो कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ
اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی بھی باقاعدہ وہ پبلک ڈومین میں آ جاتی ہے بات. اور دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے نا اس وقت عدلیہ کے ساتھ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کبھی کسی اور کوئی بھی اکیوزڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں یا حال میں اس کے اوپر ایک پریمپٹیو سماعت کی ہے کہ جی ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. اب یہ خدشہ ہے, اس کا نہ تو کوئی ثبوت ہے, اور جب وہ کوئی اس طرح کا کیس بنے گا تو بالکل دیکھیے میں ذاتی طور پہ تو بالکل سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنے کے خلاف ہوں. یہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ روش بند ہونی چاہیے. مگر یہ یہاں پر عدالتی جو کانڈکٹ ہے اس کے اوپر سوالات اٹھے ہیں اور بالکل جائز اٹھے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اگر آپ یہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں. لیکن رضا رومی صاحب ہم یہاں پہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی درخواست میں جان نہیں ہے, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پی ایم ایل این کے طرف سے جو بیانات آئے ہیں ان میں جان نہیں ہے. خواجہ آصف نے کہا بالکل ہونا چاہیے, ملٹری ٹرائل کرتے ہیں تو کریں. بیسر حکیم سے کہا, انہوں نے کہا جی کریں. پھر عدالت میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی کوئی درخواست ہمارے پاس آئی نہیں ہے. یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ نہیں دیکھیے ہونا تو چاہیے. تو بات یہ کہ یہ تو ملٹری جو ٹرائل ہے وہ تو فوج کا میں ابھی جو جنرل فیض حمید کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں, ان کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے یہ تو اسی سے منسلک ہوگا نا. تو وہ کہیں پہ پہنچے گا یا اس سے کچھ اس طرح کی ایویڈنس اگر ملا, اگر میں یوز کر رہا ہوں ورڈ, تو پھر یہ کیس بنایا جائے گا اور یہ اس کا ایک الگ پروسیجر ہوتا ہے. تو یہ اس کو پریمپٹیو طریقے سے لے کے جانا, جیسے کہ ابھی چند وکلا نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی ہے کہ حکومت کے پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم سے روکا جائے. دیکھیے یہ بھی نہیں کر سکتی کورٹ, اگر کرے گی تو یہ اس طرح ہوا نہیں ہے. یہاں پہ ایک بالکل جسے کہنا چاہیے ایک فری فار آل وہ پرابلم بن گیا ہے کہ ہر سائڈ جو ہے وہ دھجیاں خود ہی اسی آئین کی بکھیر رہی ہیں جس آئین کے وہ محافظ بنے ہوئے ہیں. جی اچھا زنیرہ, چونکہ ہم سماعت کی اہم نکات پر بات کر رہے ہیں, اس میں جو وزارت دفاع کے نمائندے تھے انہوں نے بھی کہا کہ میں فیلڈ جنرل کورٹ میں 50 سے زائد کیسز دیکھ چکا ہوں, اور جب عدالت نے پوچھا کہ آپ کیسے سویلینز کو ملٹری کورٹس میں لے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ متعلقہ مجسٹریٹ کو ملٹری اتھارٹی آگاہ کرتی ہے. اس میں کہ وزارت دفاع کا ذکر تو نہیں ہے. دیکھیں ٹیکنیکل ڈسکشن ہم اس پہ گھنٹوں کر سکتے ہیں. میری کوئی بات افتخار کو ریڈکشنسٹ بھی لگ سکتی ہے, بٹ ہر چیز کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اور مجھے سب سے بڑا کانٹیکسٹ یہاں پہ یہ سمجھ آتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی. ایوری تھنگ از پاسبل, سب کچھ ہو جاتا ہے ہونے کو, صرف ایک خبر آنی ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ خبر بھی نہیں آتی, چیز ہو چکی ہوتی ہے, ہمیں 5 دن کے بعد بتائی جا رہی ہوتی ہے. یہ بھی ہو چکا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے گزشتہ 2 پریسرز تھے اس میں بڑی کلیئرٹی تھی, اس میں بڑا کلیئر میسج تھا کہ اگر جنرل فیض حمید کے ٹرائل میں کوئی کانوٹیشن ایسی نکلی, کوئی کنیکشن ایسا نکلا جس میں انہوں نے اپنے لیے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ڈیمانڈ کی فرام دا گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم, اور انہوں نے پرووائڈ کی فار دیئر اون انٹرسٹ, جو بھی اس کے پیچھے انٹینشن تھی, اگر یہ 2 چیزیں کنورج کریں گی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر کوئی, انہوں نے کلاس کا نام بھی بتا دیا تھا کہ اس کے تحت اس کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے. سو سسٹم جو ہے وہ تو بڑا ڈٹرمنٹ ہے. اب گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے نہیں کرتی, دیٹ از آؤٹ آف کوسچن, بیکاز گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے, اون کرے یا نہ کرے. ہم نے ان کے دلائل دیکھ لیے ہیں, ہم نے ان کا اب تک کا بیہیویئر دیکھ لیا ہے. گورنمنٹ تو بڑی خوش ہوگی. یہ وہ ملک نہیں ہے جہاں پہ جمہوریت کے لیے کوئی دشمن کے ساتھ بھی جا کے کھڑا ہو جائے. ہر کوئی ایک دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھتا ہے, چلاتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے. سو عمران خان نے ایک پریمپٹیو درخواست دی تھی تاکہ کل کو وہ کہہ سکیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا, آئی کوڈ فورسی اٹ بٹ وی کوڈ آلسو فورسی اٹ. ہمیں بھی جو پریسر میں باتیں تھیں اس سے یہی لگا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے, کوئی درخواست چھپا رہا ہے, وزارت دفاع میں کیا آیا ہے کیا نہیں آیا ہے, ہاؤ وڈ وی نو دیٹ؟ اگر پارلیمنٹیرینز کو نہیں پتا کہ اس مسودے میں کیا لکھا ہوا ہے تو. لیکن زنیرہ کو تو پتہ ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, ڈونٹ پٹ اٹ آن می. اچھا رضا رومی صاحب, میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہم اس کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ پریمپٹیو تھا یا جو بھی تھا, لیکن پی ٹی آئی کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ درخواست لے کے چلے گئے. اب یہ انہوں نے لوز بال پھینکی ہے یا انہوں نے انٹیلیجنٹ موو کیا کہ ہم کسی طرح اس ڈیبیٹ کا بھی حصہ بن جائے زیادہ بڑا لیڈر بننے کے لیے, یا کسی بھی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کیا ہے؟ کیونکہ عدالت کہہ رہی ہے کہ میں تو اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا, میرا اختیار اتنا ہی ہے. تو مجھے تو یہ پی ٹی آئی کی ایک انٹیلیجنٹ موو لگ رہی ہے کہ کسی طرح وہ مزید خبروں میں آنے کے لیے یا مزید ریلیونٹ ہونے کے لیے.
نہیں ریلیونٹ کیا، بالکل ان کی یہ موو ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو پاکستان کی جو جوڈیشل ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے روایتی طور پہ، اس میں جوڈیشری کا ایک اچھا خاصا سیکشن جو ہے وہ سمپیتھیٹک ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اور میں یہ کوئی وہ دعویٰ اس بنیاد پہ نہیں کر رہا کہ یہ کوئی معلومات نہیں ہے. ان کے فیصلے جو ہیں یا ان کے فیصلوں کا جو ٹلٹ ہے اس سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو دوسری سائڈ سے آن سلاٹ ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس کو زائل کیا جائے عدلیہ کے تھرو. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس لیے، اور ان کے پاس بہت سارے وکلا بھی، جیسے ہم نے ذکر کیا، ان کی پارٹی کے سارے بڑے عہدے جو ہیں وہ وکلا کے پاس ہیں. ان کے وکلا میں ان کی اچھی خاصی سپورٹ بھی ہے ہر لیول کے اوپر. اور یہ اس لیے ان کی حکمت عملی ہے کہ یہاں پر کوئی، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو کوئی ریلیف دے سکتی ہے کہ جیسے ایک پریونٹیو قسم کی بیل ہوتی ہے پہلے، لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی ایسا کوئی کیس ہی نہیں آیا. اور یہ تو عدالت اگر ایسا کرے گی تو ایک نئی نظیر بن جائے گی. کل کو کوئی بھی جا کے کوئی مجرم اگر ہو جس پہ الزام لگاؤ جرم کا، تو وہ جا کے کہے گی جی مجھے تو میری گرفتار کر سکتی ہے پولیس، مجھے پہلے سے بیل دے دو. ابھی جب ایف آئی آر درج ہی نہیں ہوئی، تو پہلی چیز تو جو ہے نا کیس کو درج کرنا ہوتا ہے، ایک ایف آئی آر. یا لیکن یہاں پہ رضا رومی صاحب، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ خبر یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، خبر یہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. اب گفتگو کو تھوڑا آگے، جی اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. نہیں، زہیرہ نے کہہ دیا ہے، دیکھیے وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ حکومت اور اس کے وزراء تو آلریڈی کہہ چکے ہیں وہ تو چاہیں گے. دیکھیے انہوں نے تو سارا کام ہی پہلے حوالے کیا ہوا ہے نا. ایک سائڈ جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا، سیاست، آئینی ترمیم، یہ وہ، گورنمنٹ چلاؤ بناؤ. اور دوسری جو پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے عدلیہ کے حوالے کی ہوئی ہے کہ جی ہمیں بچاؤ اس پوری چیز. اس وقت تو یہ مسئلہ ہوا ہے نا، خود آپس میں بات نہیں کرتے. دیکھیے نا، آپس میں جب تک یہ بات نہیں کریں گے، کسی بھی دنیا کے ملک میں بد سے بدترین مخالف جو ہوتے ہیں سیاسی، ان سے گفت و شنید کی جاتی ہے، سیاسی ڈائیلاگ کیا جاتا ہے، ماں سوائے پاکستان کے، آج کے پاکستان میں، جہاں پہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ اوپننگ ابھر ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے افتخار صاحب، جی یور لاسٹ کمنٹ آن اٹ، کیا یہ وہی ہو رہا ہے جو پی ٹی آئی کر رہی تھی؟ اور تب ہم سنتی تھی کہ بہت لمبے دورانیے کے لیے گورنمنٹ کرتے رہنا چاہتے ہیں عمران خان اور ان کے رفقا، اور اب یہ ساری تیاری اس لیے ہے تاکہ یہ سیٹ اپ بہت عرصے تک چلتا رہے. جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. جو بھی پارٹی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی 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 ہو، جو بھی برسر اقدار آتا ہے، اس کی یہی خواہش رہتی ہے کہ ہم لانگ ٹرم پاور جو ہے وہ انجوائے کریں. اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کیا ایسی لیجسلیشنز آ جاتی ہیں، بعد میں آ کر انہی کے گلے جو ہے وہ پڑ جاتی ہیں. تو یہ بھی اسی کا ایک تسلسل. بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور 2023 پروبیبلی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ سیولینز کا ٹرائل ہو نہیں سکتا. اس کے یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا. تو یہ فیصلہ ذہن میں رکھتے ہوئے سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنی آراء بنائیں، کیونکہ ہر 5 سال کے بعد ان کی جو پرسنالٹیز ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ چینج ہو جائیں گی، لیکن لاز یہی رہیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.